बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीम तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन लअल्लका बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन। बिरादरान इस्लाम, आज के खुलासे कुरान में आपके सामने 3 सूरतों के खुलासे पेश किए जाएंगे। सूरतुश शुआरा, सूरतुन नम्ल और सूरतुल क़सस। सबसे पहली सूरतुश शुआरा है, यानी वो सूरत जिसमें शुआरा का कुछ तज़किरा आया है। ये सूरत मक्की है और मक्के के उस ज़माने की नाजिल शुदा सूरतों में से है जब दावत हक़ का इनकार शिद्दत इख्तियार कर चुका था। कुफ़ार मक्का सख्ती के साथ न सिर्फ क़ौलन बल्कि अमलन भी दावत हक़ का इनकार कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके असहाब को ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत में भी मुब्तला करना शुरू कर चुके थे। सबसे पहले अल्लाह ताला ने शुरुआत में जो बात रखी है वो ये है कि तासीम मीम तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन, कि ये किताब मुबीन की खोल खोल करके वाज़े तरीक़े से बयान कर देने वाली किताब की आयात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा कि ऐसा लगता है कि कुफ़ार को दावत हक़ देने के लिए और उन्हें राह हक़ पर लाने के लिए आप अपने आप को हलाक और तबाह बर्बाद कर देंगे। तो ऐसा ना करिए। आपका काम दीन को पहुंचाना है, अहसन तरीके से पहुंचाना है, आप वो पहुंचा रहे हैं। अपने आप को तबाह बर्बाद न करिए, अपने आप को हलाक न करिए। अगर अल्लाह ताला चाह ले कि इनकी गर्दनें झुक जाएं हक़ के सामने तो ये 1 मिनट का काम है। अल्लाह ताला आसमान से कोई निशानी नाजिल कर दे, कोई ऐसी निशानी नाजिल कर दे कि उनकी गर्दनें अपने आप झुक जाएं और वो हक़ को तस्लीम कर लें। लेकिन ये अल्लाह ताला की हिकमत के बरखिलाफ़ है कि वो ताकत और क़ुव्वत के ज़रिए से अपनी उलूहियत और अपनी रुबूबियत को मनवाए। चुनांचे आप अपनी दावत को अहसन अंदाज से देते जाइए और इस सिलसिले में अपने आप को हलकान न करिए, अपने आप को तबाह बर्बाद न करिए। यहाँ पर इसके बाद अल्लाह ताला ने कुफ़ार के इनकार की वजह से और इनकार के नतीजे में जो इलाही कानून है, जो दस्तूर है, यानी कौमों की तबाही और बर्बादी का, उसको बयान करने के लिए मुख्तलिफ़ अक़वाम का तज़किरा किया है जिन्हें अल्लाह ताला ने उनके तकब्बुर और हक़ के इनकार की वजह से तबाह बर्बाद कर दिया। चुनांचे इस सूरह का तकरीबन 90% हिस्सा इसी तरह के वाक़यात पर मुश्तमिल है। सबसे पहले जिस कौम का तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह में किया है वो कौम फ़िरऔन है। फ़िरऔन और उसकी कौम की जानिब जिसने बनी इसराइल को, यानी उस वक्त की उम्मत मुस्लिमा को ग़ुलाम बना रखा था, क़ैद कर रखा था और मुख्तलिफ़ किस्म के जुल्म व सितम रवा रखे हुए था, उनको राह रास्त पर लाने के लिए, बनी इसराइल को फ़िरऔन की ग़ुलामी से निजात देने के लिए और ख़ुद फ़िरऔन और उसकी कौम को राह हक़ पर लाने, उसकी जानिब दावत देने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ मददगार के तौर पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को साथ में भेजा। ये दोनों फ़िरऔन के दरबार में जाते हैं, अल्लाह की दावत देते हैं, अल्लाह की जानिब बुलाते हैं। फ़िरऔन मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात करता है, लेकिन हर एतराज़ का जवाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देते जाते हैं। आखिर में जब उसके पास कोई एतराज़ नहीं बचता है तो ये एतराज़ करता है कि ये सब का सब जादू और सिहर है जिसके ज़रिए से मूसा अलैहिस्सलाम हमारी सरज़मीन पर गलबा चाहते हैं और हमारी आइडियल जो ज़िंदगी, हमारा जो आइडियल लाइफ स्टाइल है, जो निज़ामी ज़िंदगी है, उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं।
चुनांचे इसका मुकाबला जादूगरों से किया जाएगा। एक दिन मुतय्यन किया जाता है, तमाम मशहूर जादूगरों को बुलाया जाता है, लेकिन नतीजा ये निकलता है कि वो जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर के आते हैं। उनका जादू कुछ भी नहीं चल पाता है, उन्हें यकीन हो जाता है कि सामने वाला यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए रसूल हैं। वो लोग ईमान लाते हैं और ईमान लाने के नतीजे में फ़िरौन के सख्तियों और उसके अजाब का शिकार भी होते हैं। फ़िरौन उन्हें धमकी देता है कि मेरी इजाज़त के बगैर कैसे तुम ईमान लेकर के आए, मैं तुम्हें दर्दनाक अजाब दूंगा, तुम्हें मुखालिफ सिमतों से तुम्हारे हाथ पांव कटवा करके सूली दे दूंगा और तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। लेकिन उन अहले ईमान का, वो जादूगर जो ईमान से पहले तमल्लुक पसंदाना और चापलूसी वाला रवैया अपनाए हुए थे और फ़िरौन के दरबार में जगह तलब कर रहे थे, करीब होना चाहते थे, वो यहाँ कह रहे हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है, तुम्हें जो करना है कर लो, हम अपने रब पर ईमान लेकर के आए हैं और हमें ये उम्मीद है, हम ख्वाहिश करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा, हमें बख्श देगा अगर हमने ईमान कबूल किया है, ईमान तस्लीम किया। फिर उसके बाद जा कर के मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया जाता है कि अपनी कौम को लेकर के निकलो। चुनांचे वो कौम को लेकर के वहाँ से निकलते हैं। फ़िरौन पीछा करता है और नतीजे में नाफरमानी और सरकशी की वजह से समंदर में गर्क कर दिया जाता है, डुबो दिया जाता है। अल्लाह ताला इस वाक़े को ख़त्म करने के बाद कहता है कि इन्न फ़ी ज़ालिका लआया वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, कि इसमें निशानी है लेकिन अक्सरियत ईमान कबूल करने वाली नहीं है। व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और यकीनन तेरा रब ही गलबे वाला है, ताकत और क़ुव्वत वाला है, और उसके साथ साथ नहायती रहीम है, नहायती शफ़ीक़ है, रहमत हर वक्त उसके ऊपर गालिब रहती है। फिर दूसरा वाक़या अल्लाह ताला कुफ़ार के सामने रखता है, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। चूँकि कुफ़ार मक्का अपने आप को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी जोड़ते थे, अपनी निस्बत को वहाँ तक लेकर के जाते थे। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी दावत क्या थी, वो भी अल्लाह ताला ने यहाँ पर कह दिया है, बयान कर दिया है कि वो सिर्फ़ एक अल्लाह ताला की इबादत करने वाले थे और अल्लाह ताला पर इस तरह से भरोसा और एतमाद करते थे कि साफ कहते हैं कि वो ज़ात है जो मुझे खिलाती है, वही ज़ात है जो मुझे सैराब करती है, जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही ज़ात मुझे शिफा भी देती है, और वही मुझे मौत देगी और दोबारा मुझे फिर वो ज़िंदा करेगी। यानी नेमतों का तस्करा भी किया है और इसके साथ साथ उन हकीकतों का भी तस्करा कर दिया है जिनको ले करके इस दुनिया में अंबिया आते हैं, यानी आखिरत का वाक़े होना, आखिरत में जवाबदही का एहसास, आखिरत पर ईमान, अल्लाह ताला पर ईमान और रसूलों की रिसालत का इकरार। चुनांचे कौम फ़िरौन ने भी जब इनकार, कौम इब्राहीम ने भी जब इनकार किया और उनकी बातों को तस्लीम नहीं किया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिजरत करते हैं। पूरा वाक़या कुरान मजीद में दूसरी जगह पर मिलता है और ख़त्म करते हुए अल्लाह ताला ने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत बड़ी निशानी है, वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, लेकिन हकीकत ये है कि अक्सरियत ईमान कबूल करने वाली नहीं है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कौम नूह का तज़किरा किया, जिन कौम नूह जहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा गया था, ये अपनी कौम को जो दावत देते हैं उस दावत का भी तज़किरा यहाँ पर होता हुआ साथ साथ चलता है। वो अल्लाह ताला की तक़वा इख्तियार करने का और रसूलों की इताअत करने का। हर जगह पर तमाम अंबिया की दावत में मुश्तरक जो चीज़ें मिलती हैं उसमें से एक बात बड़ी अहम होती है, वो ये कि रसूल की गैर मशरूत तौर पर इताअत की जाए। चुनांचे जितना भी यहाँ पर तज़किरा मिलेगा हर जगह पर अल्लाह ताला ये साफ कहलवा रहा है कि फत्तकुल्लाह वातिऊन, अल्लाह ताला से डरो। जहाँ अल्लाह ताला को मानना है, उसका खौफ और डर इख्तियार करना है, वहीं पर मेरी इताअत करनी यानी रसूल की इताअत करनी है। चूँकि रसूल की इताअत ही में अल्लाह ताला की इताअत पोशीदा है, अल्लाह ताला की इताअत और फरमा बरदारी का तरीक़ा वही दुरुस्त होगा जो रसूल बताएगा। रसूल अल्लाह ताला का नुमाइंदा होता है, इस वजह से उसकी इताअत लाजमी है। फिर रसूल की जो दावत होती है वो दावत बग़ैर किसी मफाद के होती है, बग़ैर किसी दुनियावी अगराज़ व मकासिद के तहत होती है। रसूल की जो दावत होती है वो खालिस लिवजहिल्लाह होती है, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होती है, उसमें कोई मफाद पोशीदा नहीं होता है। लेकिन इसके बिलमुकाबिल कुफ़ार का रवैया ये होता है कि उसको
रद्द कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। नूह अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि अगर तुम बाज नहीं आओगे तो हम तुम्हें रज्म कर देंगे, पत्थर मार मार करके ख़त्म कर देंगे। आखिरकार अल्लाह ताला ने इन्हें हलाक कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और फिर कहा कि इन्न फ़ी ज़ालिका लआया वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, कि इसमें बहुत बड़ी निशानी है लेकिन अक्सरियत ईमान कबूल करने वाली नहीं है। फिर उसके बाद एक कौम आद का तज़किरा किया जिसकी जानिब अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा था। इन्होंने भी वही दावत दी, फत्तकुल्लाह वातिऊन, अल्लाह से डरो, मेरी इताअत करो। लेकिन उन्होंने तस्लीम नहीं किया, माना नहीं और ये रवैया अपनाया कि तुम हमें नसीहत करो या ना करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क़ालू सवाउन अलैना अबअस्ता अम लम तकुम मिनल वाइज़ीन, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर, तुम हमें नसीहत करो या ना करो। नतीजे में अल्लाह ताला ने उन्हें तबाह व बर्बाद कर दिया। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, कि इसमें बहुत बड़ी निशानी है लेकिन अक्सरियत ईमान कबूल करने वाली नहीं है। फिर इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कौम समूद की जानिब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। इन्होंने भी दावत दी, इन्होंने भी वही दावत पेश की जो पहले अम्बिया ने पेश की थी, फत्तकुल्लाह वातिऊन, अल्लाह से डरो, किसी और से न डरो और मेरी पैरवी करो, मेरी इताअत इख्तियार करो। मुख्तलिफ़ किस्म की जो नेमतें अल्लाह ताला ने तुम्हें दी हैं उसका तकाजा ये है कि अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करो, ज़मीन में फ़साद न बर्पा करो। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि तू तो एक इंसान सिर्फ है हमारी जैसा, हम नहीं मानने वाले, तेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया है जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें जो बयान करते फिर रहे, इस तरह की चीज़ें बड़बड़ाते फिर रहे हो। चुनांचे अल्लाह ताला ने उन्हें तबाह व बर्बाद कर दिया, उनके ऊपर अजाब आया। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया, इसमें बहुत बड़ी निशानी है। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, लेकिन अक्सरियत ईमान कबूल करने वाली नहीं है। इसी तरीके से कौम लूत का तज़किरा किया जिनकी जानिब अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा था। इनकी बहुत बड़ी ख़राबी और बुराई ये थी कि अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील औरतों के बजाय मर्दों से करते थे। और ये ऐसी कौम थी कि इस तरह की बीमारी पहले किसी कौम में नहीं पैदा हुई थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें इनसे मना किया तो साफ साफ धमकी दी कि अगर बाज नहीं आओगे तो हम अपनी कौम से तुम्हें निकाल देंगे, अपने इलाके से तुम्हें निकाल देंगे, अपने दरमियान से निकाल देंगे। अल्लाह ताला ने इन्हें तबाह बर्बाद किया और कहा कि इन्न फ़ी ज़ालिका लआया वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, कि इसमें बहुत बड़ी निशानी है लेकिन अक्सरियत ईमान कबूल करने वाली नहीं है। फिर इसके बाद जा कर के हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया जिन्हें अस्हाबुल ऐका, इसको अस्हाब मदीन भी कहा गया है। बाद मुफस्सिरीन ने कहा है कि ये दो शाखें थी एक ही कौम की, अस्हाबुल ऐका एक अलग और अस्हाब मदीन अलग। खैर जो भी हो, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को इनकी जानिब भेजा गया। इनकी जो सबसे बड़ी बुराई थी वो ये थी कि ये तिजारत में, कारोबार में, लेन देन में नाप तोल में कमी किया करते थे। नाप तोल में कमी का मतलब ये होता था कि जब कोई चीज़ खरीदते थे तो पूरी की पूरी लेते थे, लेकिन जब बेचते थे तो उसके बाद उसमें से कमी कर लेते थे, उसमें से कटौती कर लेते थे, पूरा का पूरा माल नहीं तोलते थे। चुनांचे जब इस चीज़ से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको मना किया है तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और साफ कहा कि क़ालू इन्नमा अंत मिनल मुसहरीन, कि तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू कर दिया है जिसकी वजह से तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो और तुम तो हमारे जैसे एक इंसान हो, एक बशर हो और हम तुम्हें झूठा समझते हैं, झूठे के अलावा और कुछ भी नहीं समझते हैं। ज़्यादा अगर तुम्हें जो है तुम धमकी ही दे रहे हो तो ज़रा आसमान से कोई टुकड़ा गिरा करके हमें हलाक करके दिखा दो। उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें तबाह बर्बाद किया उनके झुटलाने की वजह से, तकब्बुर की वजह से। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, इसमें बहुत बड़ी निशानी है लेकिन अक्सरियत ईमान लाने वाली नहीं है। इसके बाद अल्लाह ताला कुफ़ार मक्का की जानिब रुख करता है और कहता है कि व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, कि ये कुरान मजीद अल्लाह ताला की जानिब से नाजिल शुदा है जो रूहुल अमीन के ज़रिए से नाजिल होता है। रूहुल अमीन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर के उतरते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर इसको जो है वो नाजिल करते हैं ताकि लोगों को डरा दें। और ये अरबी ज़ुबान में है, किसी और ज़बान में नहीं है कि तुम्हें समझ में ना आए, तुम्हारी अपनी ज़बान है जिसमें तुम बातचीत करते हो उसी ज़ुबान में ये आ रही है। लेकिन उनके इस इनकार के नतीजे में उन्हें धमकी भी दी गई है कि अगर वो नहीं मानते हैं तो ठीक है, तुम्हारा काम ये है मोहम्मद कि वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि अपने करीबी लोगों को डराते रहो और जो लोग ईमान लेकर के आए हैं, जिन लोगों ने तुम्हारी पैरवी की है, उनके लिए अपने बाजू को दराज कर लो, उनके लिए नरमी का रास्ता इख्तियार करो। अगर ये कुफ़ार तुम्हारी नाफरमानी करते हैं, बात को नहीं मानते हैं, तो साफ साफ कह दो कि तुम्हारे आमाल से, तुम्हारी हरकतों से मैं बरी ज़िम्मा होता हूँ। मेरा काम था पहुँचा देना, मैंने पहुँचा दिया। और फिर हुक्म दिया गया वतवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम,
دعوت کو پہنچانے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا اور سب کچھ دکھا دے گا انہیں۔ اور اس کے بعد پھر جا کر کے آخر میں بات ختم ہوتی ہے شعراء کے تذکرہ پر، کہ شعراء کی اکثریت جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے جو کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے ہر وادی میں ہر جگہ پر یہ بھٹکتے پھرتے ہیں، لمبی لمبی ہانکتے رہتے ہیں، لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں۔ البتہ ان شعراء کی اللہ تعالیٰ نے تعریف اور توصیف کی ہے جو ایمان لے کر کے آتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرتے ہیں، خوب یاد کرتے ہیں، اور جب ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو یہ انتقام لیتے ہیں، انتقام سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ چنانچہ اس بات پر جو ہے اس سورہ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگلی سورہ سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل، اس میں چیونٹی کا بھی ایک جگہ تذکرہ آیا ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ نمل رکھا گیا ہے۔ اس سورہ میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے کئی اقوام کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی قوم نوح کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے، اسی طریقے سے قوم سمود کا، قوم عاد کا، اور قوم فرعون کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ان اقوام کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا، نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ان کی طاقت اور ان کی قوت ان کی تباہی اور بربادی سے انہیں نہیں بچا سکی۔ دوسری طرف وہ اقوام بھی ہیں یا وہ بادشاہ بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری طاقتیں عطا کی تھیں، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، خاص طور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر دسترس دے دی تھی، کنٹرول دے دیا تھا، جنات ان کے تصرف میں تھے، ان کے ماتحت تھے۔ تو جن کے کنٹرول میں جنات ہوں اور اس کائنات کی ساری چیزیں ان کے حوالے کر دی جائیں، وہ کتنا طاقت اور قوت والا ہوگا۔ بلکہ اگر ہم یہ کہہ لیں کہ قیامت تک ویسی طاقت اور قوت کسی کو نہیں مل سکتی ہے، لیکن ان ساری طاقت اور قوت کے باوجود بھی انہوں نے کبھی نافرمانی اور تکبر کا راستہ نہیں اختیار کیا، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز رہے، ہمیشہ کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جنہیں اپنے بہت سارے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت عطا کی ہے۔ تو جو انہیں فضیلت ملی تھی، اس فضیلت کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ کفار مکہ کو اگر خانہ کعبہ کی ملکیت ملی ہوئی ہے، اس کی جو ہے ان کی خدمت کا یہ موقع ملا ہوا ہے، یہ فضیلت ملی ہوئی ہے، تو انہیں اس پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن شکر گزاری کے بجائے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نہ صرف نافرمانی کر رہے ہیں بلکہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور تکبر کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، شرک کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور قوم سبا کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا۔ قوم سبا، ان کے پاس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایلچی پہنچتا ہے اور دعوت جب ان کے پاس پہنچتی ہے، تو ملکہ سبا اپنے لاؤ لشکر کو بلاتی ہے اور اپنے وزیروں کو بلاتی ہے اور مشورہ طلب کرتی ہے۔ تو جو اس کے وزیر ہوتے ہیں، جو فوجی جنرل ہوتے ہیں، وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، کہ ہم بہت طاقت اور قوت والے ہیں، جنگ کر کے دیکھ لیں گے، آنے دو حضرت سلیمان کو آنے دو، ہم ان سے مقابلہ کر لیں گے۔ لیکن یہ ملکہ سبا بہت ہی ذہین اور بہت ہی جو ہے وہ فراست والی تھی، بہت عقل مند اور ہوشیار تھی۔ اس نے سمجھ لیا کہ سلیمان کے مقابلے میں میں ٹک نہیں سکتی، چنانچہ فرما برداری کا راستہ اختیار کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہے، دعوت کو تسلیم کرتی ہے، اپنے سر کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتی ہے۔ تو ان دو واقعات کو بیان کر کے ملکہ سبا اور حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کر کے کفار مکہ کو یہ تنبیہ کی گئی اور یہ بتایا گیا، ان کی اوقات دکھائی گئی ہے کہ ان کے مقابلے میں تمہاری قوت اور طاقت کیا ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے، نہ تمہاری معاشی حالت اچھی ہے، نہ تمہاری جو ہے وہ جنگی صلاحیت اتنی مضبوط ہے ان کے مقابلے میں، پھر آخر کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی اختیار کر رہے ہو، کس طریقے سے اس کے دین کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہو اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں کئی ایک سوالات کیے ہیں کہ ذرا بتانا کہ اس آسمان اور اس زمین کو اور آسمان سے جو کچھ نازل ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور اس کے ذریعے سے یہ باغات اور یہ ہریالیاں، یہ سب کی سب جو ہے وہ ساگ سبزی جس نے اگائے ہیں، کیا تم نے اس کو اگایا ہے؟ کیا تم نے کوئی درخت اگایا ہے؟
کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور ہو سکتا ہے جس نے اگایا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس زمین کو جائے قرار کس نے بنایا ہے؟ رہنے کے لائق کس نے بنایا ہے؟ اور دو سمندروں کے بیچ میں پردے کس نے حائل کیے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے جب آدمی مشکلات اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کس کو بلاتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو ان کی مشکلات کو دور کرتا ہے؟ کوئی اور ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب تم سفر کر رہے ہوتے ہو، سمندری سفر کر رہے ہوتے ہو، اور گھٹا ٹوپ تاریکی ہوتی ہے اور تیز ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، تو ایسے موقع پر اچھی ہوائیں، خوشخبری والی جو ہے وہ رحمت کی ہوائیں کون بھیجتا ہے اور کون تمہاری رہنمائی اس میں کرتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے جو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہو؟ اسی طریقے سے یہ پیدائش کا جو پورا معاملہ ہے یہ کون کرتا ہے؟ یہ پورا کا پورا جو مرحلہ انسان کی تخلیق کا ہوتا ہے یہ کون اس میں جو شامل ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ آسمان سے اور زمین سے جو رزق مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ تو آسمان اور زمین کی جو غیب کی چیزیں وہ اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے آخرت کے بارے میں زیادہ تفصیل نہ طلب کرو، آخرت پر ایمان لے کر کے آؤ، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، ورنہ پھر اگر شک میں رہو گے اور انکار میں پڑے رہو گے تو پھر اس کا انجام بہت برا ہوگا اور آخرت میں تمہیں وہ نظر آ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کفار کا جو انکار تھا، جو انکار کی سختی تھی اور تیزی تھی، اس کے بارے میں کہا کہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، کہ تم غم زدہ نہ ہو اور جو وہ مکاریاں کر رہے ہیں، جو وہ چالیں چل رہے ہیں، ان پر اپنے دل کو تنگ نہ کرو، اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلکا نہ سمجھو، اپنے آپ کو تنگی میں نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستے کھولے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے راستے ہموار کرے گا۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، کہ یہ قرآن مجید ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنی اسرائیل پر بھی جو ہے وہ کو بھی سنایا ہے، جس میں اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ قرآن مجید ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کر دے گا، اور جو لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور آخر میں جا کر کے نہایت ہی نصیحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی ہے، اور نہایت محبت کے ساتھ ہدایت دی ہے کہ تم صاف صاف کہہ دو، کفار مکہ سے کہہ دو، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء، کہ میں تو اس شہر کا جو رب ہے، جو مالک ہے یعنی اللہ تعالیٰ، اسی کی جانب تمہیں بلا رہا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو، اور اس نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور اس نے مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں مسلمان بن کے رہوں، میں تمہاری کسی بات کو تسلیم نہیں کر سکتا، میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر کے ہی رہوں گا، اور اس نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، میں تلاوت قرآن سے، قرآن کی دعوت پیش کرنے سے باز نہیں آ سکتا، رک نہیں سکتا۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس وقت یہ سورہ نازل ہو رہی ہوتی ہے، کفار مکہ اپنی پوری کوشش، پوری طاقت اور پورا زور لگا دیتے ہیں کہ عوام قرآن مجید نہ سن سکے، اور اس کو روکنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے اپناتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف اعلان کرتے ہیں کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، جو ہدایت حاصل کرنا چاہے گا وہ اپنے لیے ہدایت حاصل کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا تو گمراہ ہوئے، میرا کام ڈرانا ہے، میرا کام خوفزدہ کرنا ہے، میرا کام پہنچا دینا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، وہ عن قریب تمہیں اپنی آیات اور نشانیاں دکھا دے گا، اور تمہیں پھر اس کے بعد یقین ہو جائے گا، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں اور تمہارے کرتوتوں سے ناواقف نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ جو ہے وہ سورہ قصص ہے۔ سورۃ القصص مکی سورہ ہے، اور اس سورہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ کھول کھول کر واضح کر دینے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے مقصد کو سب سے پہلے واضح کیا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، کہ ہم موسیٰ اور فرعون کی
واقعے کو بالکل سچ سچ بالکل صحیح صحیح بتاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر کے آئے، یعنی اس کشمکش میں فائدہ اٹھانے کا کام وہی لوگ کریں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد فرعون کی ایک اہم چیز یہ بتائی کہ اس کی حکمرانی اور سرداری کے قیام کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ کہ اس نے اپنے ملک میں انسانوں کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ رکھا تھا، گروہوں میں بانٹ رکھا تھا۔ خاص طور سے وہ قوم جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو خصوصاً اس نے ایک تو یہ کیا کہ ان کو گروہوں میں اور ٹکڑوں میں بانٹ دیا، دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اس میں بچوں کو اور مردوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل پر غلامی کا یہ دور کتنا ذلت بھرا تھا اور کتنا اذیتناک اور تکلیف دہ تھا۔ لیکن اس ذلیل قوم جو اپنی غلامی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے جب اس کے اوپر احسان کرنا چاہا اور دوبارہ انہیں زمین کی خلافت عطا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ صرف ہمارا ایک ارادہ تھا، اور ہم نے چاہا کہ اس سرکش قوم کے مقابلے میں اس کمزور اور ذلیل قوم کو جسے زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے انہیں زمین کا خلیفہ نامزد کر دیں، انہیں خلیفہ بنا دیں۔ اس کے بعد طویل بحث تقریباً 3 رکوع سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کی تاریخ کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے جس چیز پر بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سرکش کو سبق سکھانا چاہتا ہے یا اس کو ہلاک اور تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک اس کی تباہی اور بربادی کا سامان خود اسی کے گھر میں اور اس کی نگاہوں کے سامنے پل رہا ہوتا ہے، تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدائش سے لے کر اور اس کے بعد فرعون کے گھر تک پہنچنا یہ ایک پورا معجزہ ہے، نہ صرف معجزہ ہے بلکہ فرعون کی طاقت اور قوت کو چیلنج اس اعتبار سے ہے کہ وہ اتنی طاقت اور قوت رکھنے کے باوجود ایک بچے کو قتل نہیں کر سکا، جبکہ وہ اپنی سلطنت میں پیدا ہونے والے بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، ان کی ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے کہ اسے دریا میں ڈال دیں، وہ اسے دریا میں ڈال دیتی ہیں، اور پھر یہ وہاں سے ہوتے ہوئے فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر یہ پلتے اور بڑھتے ہیں، وہاں پر ان کی حفاظت ہوتی ہے اور ان کی زندگی کی گاڑی آگے چلتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ان کی زندگی کا مرحلہ وہ آتا ہے جب ایک جھگڑے میں، جس میں کہ ایک طرف بنی اسرائیل کا آدمی تھا، دوسری طرف ایک قبطی تھا، ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے فرد کا ساتھ دیا اور ایک مکہ رسید کیا سامنے والے کو اور اس کی جان چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا اور وہ شہر چھوڑ کر کے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو نبی بن چکے ہوتے ہیں اور انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ فرعون کے دربار میں جائیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت پیش کریں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پوری دعوتی تاریخ اور جو بحثیں ہوئی ہیں، وہ معجزات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، اس کی پوری تفصیل ملتی ہے، اور اس میں خلاصہ یہ نکل کر کے آتا ہے کہ فرعون نے تمام کے تمام معجزات دیکھنے کے بعد صرف اور صرف اپنے لشکر کی مضبوطی اور گھمنڈ کی وجہ سے دین کو قبول کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ چنانچہ اس کا تذکرہ جو ہے بالکل آخر میں خاتمے پر نظر آتا ہے کہ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ اس نے، فرعون نے اور اس کے لشکر نے ناحق اس زمین میں تکبر کا راستہ اختیار کیا، ایروگنس کا راستہ اختیار کیا۔ ان کو اپنی طاقت اور قوت پر بڑا فخر تھا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی سمندر میں غرق کر دیا، دریا میں غرق کر دیا، تباہ کر دیا، جو کہ قیامت تک کے لیے عقل والوں کے لیے، ہوش مندوں کے لیے یاد دہانی کا ایک ذریعہ بن گیا۔ اس پورے واقعے کو اتنی تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کفار مکہ کو یہ بتایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں سال پہلے کا یہ واقعہ بالکل حرف بحرف، بالکل اس کی تفصیل کے ساتھ جو بیان کر رہے ہیں،
تو یقیناً کوئی ذات ہے جو انہیں یہ تفصیل بتا رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور نہ اس قوم سے کوئی واسطہ عربوں کا ہے جس سے کہ یہ اس طرح کے واقعات سنتے اور سن کر کے مکہ والوں کو بیان کرتے۔ لیکن کفار مکہ بار بار یہ مطالبہ کرتے تھے کہ کیوں نہیں جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، آپ بھی معجزات کیوں نہیں لے کر کے آتے؟ لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کہ جس طریقے سے موسیٰ کو معجزات دیے گئے ویسے ہی آپ کو معجزات کیوں نہیں دیے جاتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے صاف جواب دیا کہ فرعون کی قوم نے معجزات دیکھ کر کے کیا ایمان قبول کر لیا تھا؟ معجزات دیکھنے کے باوجود ان سبوں نے انکار کیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے تمہارا بھی حال ہوگا کہ تم معجزات دیکھ کر کے ایمان نہیں قبول کرو گے، اور یہ معجزات کا مطالبہ تمہارا سراسر ہٹ دھرمی اور تکبر کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ وہ ہے جو مکی زندگی میں پیش آیا تھا۔ حبشہ سے کچھ عیسائی آئے تھے، انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآنی آیات سنی تو وہ ایمان لے کر کے آئے، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ کچھ یہاں پر بیان کی اللہ تعالیٰ نے، تقریباً 1 صفحے پر مشتمل، کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوہرے اجر سے نوازا۔ ایک تو یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کیا، اس پر ان کو دوہرے اجر کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے۔ ان کے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے کفار مکہ ان کے پیچھے بھی پڑے، ان کو ورغلانا چاہا، ان کو دین حق سے دور کرنا چاہا، تو انہوں نے صاف صاف جواب دیا کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تمہارے اوپر سلامتی ہو، ہم جاہلوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے، ہم نادانوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی ضمن میں ہدایت دی کہ اتنی دور سے آ کر کے لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، لیکن مکہ کے، ان کے گھر کے لوگ، ان کے خاندان کے لوگ، ان کے قریبی رشتہ دار اس دین کو کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تڑپ اور یہ آرزو تھی کہ کاش میرے قریبی لوگ اس دین کو تسلیم کر لیتے، اس کو قبول کر لیتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ آپ اس سلسلے میں گھبرائیں نہ، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ ہدایت دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، آپ پہنچا دیجئے بس، اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اپنی نعمتیں بھی گنوائی ہیں۔ وہ نعمتیں یہ ہیں، اس میں کچھ نعمتیں ان کے اس جغرافیائی خطے کے وقوع کے بارے میں ہے، اور دوسری جو ہے یہ دن اور رات کے آنے جانے کو لے کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو پیش کر کے سوال کیا ہے کہ ذرا بتاؤ کون ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ان رحمتوں سے تمہیں نواز رہا ہے۔ اس میں سے ایک اہم چیز جو تھی وہ یہ کہ قریش کا جو قبیلہ تھا، جو خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، ان کو چھوڑ کر کے پورے عرب میں کہیں پر بھی امن اور سکون نہیں تھا۔ ہر وقت حملوں کا خطرہ ہوتا تھا، ہر وقت جنگیں ہوا کرتی تھیں، ایک دوسرے پر حملے ہوا کرتے تھے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعُ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا، کہ کیا جو ہے یہ ہماری طرف سے احسان نہیں ہے تمہارے اوپر کہ اس جگہ پر تمہیں ہم نے سکون اور اطمینان عطا کیا، اس چیز کو حرم قرار دیا گیا جس کے ارد گرد لوگ اچک لیے جاتے ہیں، اور ہر طرف سے تمہیں رزق کی کشادگیاں فراہم کی، ہر طرف سے جو ہے رزق تمہارے پاس آتا ہے، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو، سوچتے نہیں ہو۔ اسی طریقے سے آگے جا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے ذرا پوچھو کہ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، ذرا بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات کو ہمیشہ کے لیے رات بنا دے اور دن کو ہمیشہ کے لیے دن بنا دے، تو کون ہے جو رات کو پھر جو ہے وہ روشنی کی طرف لے کر کے آئے؟ یا دن کو ہمیشہ جو ہے قیامت تک کے لیے دن بنا دے، تو کون پھر تاریکی لے کر کے آئے کہ اس تاریکی میں، اس رات کے اندھیرے میں تم سکون اور اطمینان حاصل کرتے ہو، اور دن میں اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے رات کو رات بنا دے تو تمہارا سکون غارت ہو جائے گا، اور اگر دن کو ہمیشہ کے لیے دن بنا دے تب بھی تمہارا سکون غارت ہو جائے گا، کسی بھی طریقے سے تمہیں اطمینان نہیں مل سکے گا۔ چنانچہ یہ دن کا آنا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی نعمت ہے، لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ کفار مکہ کا قرآن مجید میں جگہ جگہ اس اعتراض کا بھی تذکرہ
ملتا ہے جو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیا کرتے تھے، وہ یہ کہ اگر نبی ہی بنانا تھا تو ہمارے علاقے سے کسی مالدار شخص کو نبی بنایا جاتا، جس کے پاس خوب پیسے ہوتے، خوب دولت ہوتی، وہ بڑے عہدے والا ہوتا۔ سورہ زخرف میں کہا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ کیوں نہیں دونوں جو ہے بستیوں میں سے کسی بہت بڑے کے اوپر جو ہے کسی مالدار اور سردار پر جو ہے یہ قرآن مجید نازل کر دیا جاتا۔ یا سورہ فرقان میں کہا گیا کہ ساتھ میں تمہارے جنت باغات کیوں نہیں ہوتے، کنز مال و دولت کیوں نہیں تمہارے ساتھ ہوتا اگر اللہ نے تمہیں نبی ہی بنایا ہے تو۔ اس کے جواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی قارون کی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت دولت سے نوازا تھا، اور اس دولت کو پا کر کے اس کی حالت یہ ہوئی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے یہ کہتا تھا کہ یہ تو مجھے میرے علم کی بنیاد پر، میرے جو ہے وہ تدبیروں کی بنیاد پر مجھے یہ دولت حاصل ہوئی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ان دولتوں سے نوازا تھا، کثیر جو ہے وہ مالوں سے اسے نوازا تھا۔ اس پر شکر گزاری کے بجائے اس نے تکبر کا راستہ اختیار کیا، اور اس وقت جو ہے ایک تعداد ایسی انسانوں کی تھی جو یہ چاہتی تھی کہ قارون کی طرح سے ہمیں بھی مال و دولت مل جائے، لیکن جو اہل علم تھے، جو حقیقت سے آشنا لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، اس میں کوئی پائیداری نہیں ہے، آخرت کا جو بدلہ ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا ہے، بہت اہم ہے۔ چنانچہ جب قارون کو اس کی دولت اور اس کے گھر کے ساتھ اس کو دھنسا دیا اللہ تعالیٰ نے، تب جا کر کے لوگوں کی آنکھیں کھلی اور لوگوں نے یہ تمنا کی کہ نہیں، ہمیں آخرت ہی کی زندگی چاہیے، اس دنیا کی زندگی نہیں چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی انجام قارون کی طرح سے ہو جائے۔ تو قارون کے واقعے کو بیان کر کے اس کے بعد حقیقت بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ آخرت کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جائے قرار بنایا ہے، ان لوگوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے جن لوگوں نے اس زمین میں اپنے آپ کو سرکشی اور فساد سے دور رکھا، اور بہترین انجام متقیوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد جو ہے آخر میں جا کر کے 2 آیتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کر دی کہ دیکھو کفار کی طرف سے ہونے والے مطالبے یا ان کی مشکلات اور پریشانیاں تمہیں اللہ تعالیٰ کی کسی آیت سے روک نہ دیں۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ جو آیتیں نازل ہو گئی ہیں اس سے جو ہے کوئی تمہیں روک نہ سکے، کفار کی کوئی چال، کفار کی کوئی سختی، ان کا کوئی جو ہے کمپرومائز کرنے کا کوئی مطالبہ، اس طرح کی کوئی بھی چیز نہ روک سکے، اور تمہارا جو کام ہے وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی جانب بلاتے رہو، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ یہاں شرک وہ نہیں کہ بتوں کی پوجا شروع کر دی جائے یا کچھ اور اختیار کر لیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نہ پھیلانا، اسی طریقے سے اس سے رک جانا، یہ بھی یہاں پر قرار دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، اور وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز تباہ و برباد ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، لہ الحکم وإلیہ ترجعون، اسی کی حکمرانی قائم رہنے والی ہے اور اسی کی جانب ہر ایک کو پلٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔